अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। और मेरी आज ये गुफ्तगू, ये पैगाम आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए है, बिलखुसूस नौजवानों के लिए। हम सबको मालूम है कि कश्मीर की मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सेटअप बने 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और अभी कश्मीर कहाँ खड़ा है। हालांकि पाकिस्तान से काफ़ी हद तक अमदाद मिलती रही, उसको किस तरह से ख़र्च किया गया, ग्राउंड पर उसके असरात नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे, आपको मालूम है। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा इलाका ज़िला हवेली, जहाँ कोई 30 साल पहले मैं सड़क ले गया था और बिजली के खंभे ले गया था, वहीं अभी तक मज़ीद बिजली के खंभे नहीं लगे, वहाँ अभी तक पुल नहीं लगा, उस सड़क का अभी तक बुरा हाल है। जब मैं सोशल एक्शन बोर्ड का चेयरमैन था ज़िला हवेली का, तो आपने देखा होगा कि बदहाल ज़ियारत के पास मैंने एक साइन लगाया था, और जिसके अंदर प्लान था कि ज़ियारत से रोड भाटाकोट पुल लग कर वो चरून भी पुल लगेगा, और चरून से लेकर नागा नाड़ी तक कनेक्ट हो जाएगी, उधर जबड़ा से गुगडार तक जाएगी, पदर भी पुल लगेगा। लेकिन आज 30-35 साल गुजरने के बाद, अब साइन तो शायद वहाँ पे है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोई भी एक प्लान नहीं है कि जिसके ऊपर अमल हुआ हो। अगर मैं उस वक्त ये चीज़ें सोच सकता था, ना तो मैं इंतखाबात की सियासत में था, लेकिन इसके बावजूद तामीर और तरक्की के लिए मेरा एक प्लान था, मेरा एक जज्बा था। लेकिन अफसोस कि मुझे वो चीज़ हमारे उन नुमाइंदगान में नज़र नहीं आई जो बार बार वोट लेकर, इलेक्शन लड़कर असेंबली में पहुंच जाते हैं। ये ज़िला हवेली की बात नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर की यही सूरत हाल है। आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के अक्सर नौजवान डिग्रियां लेकर मारे मारे फिर रहे हैं, उनको मुलाजमतें नहीं मिल रही। कुछ लोग मिडल ईस्ट में आके मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते हैं। कुछ लोग अमेरिका और यूरोप में आ गए हैं, वो कदरे खुशहाल हैं। लेकिन कश्मीर के लोग उसी तरह सफ़र कर रहे हैं। वहाँ ना तो रोज़गार है और ना ही तालीम व तरबियत का सही एहतमाम है। बहुत सारे लोग गांव छोड़कर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर इसलिए आ गए हैं कि कश्मीर में तालीम का कोई निज़ाम नहीं है। जो तालीमी अदारे थे वो उनको सियासत का कोरोना लग चुका है, और हमारे टीचर हजरात भी अक्सरियत की तादाद में वो सियासत ज़दा हो गए हैं। वो स्कूल के अदारों में पढ़ाई के बजाय सियासत करते हैं, और ऐसा इनकरेज करके किया गया है, और हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया है, वो सियासत की नज़र हो गया है। आज़ाद कश्मीर में रिश्वत, नेपोटिज़म, बरादरीज़म, अकरबा परवरी, ये सारी चीज़ें कोरोना की वबा की सूरत अख्तियार कर चुकी हैं, जिससे आज़ाद कश्मीर के माशरे को एक दीमक की तरह जो है ये चीज़ें चाट रही हैं, और बजाय प्रोग्रेशन के रिग्रेशन की तरफ, बजाय तरक्की के तनज़ली की तरफ रवान दवा है। और मुझे नज़र नहीं आता कि अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो कश्मीर में कोई बेहतरी के आसार पैदा हो सकते हैं। हमारी वहाँ की सियासत का मतमा नज़र महज इक़्तिदार और प्रोटोकॉल की हद तक रह गया है। ना मैंने देखा कि कहीं मुझे विजन नज़र आई लीडरों की, और ना मुझे कोई प्लानिंग नज़र आई। हालांकि आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत ज़रख़ेज़ ख़ित्ता, वहाँ पे ज़राअत को फ़रोग़ दिया जा सकता है, फलदार दरख्तों को फ़रोग़ दिया जा सकता है, चाय जैसे या और इस तरह की चीज़ें काश्त की जा सकती हैं, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह करके आप बाहर बेच सकते हैं। वहाँ जो शीप एंड गोट फार्म की जो है उसको तरवीज दी जा सकती है, कैटल फार्मिंग की जा सकती है। ना ज़राअत के शोबे में काम किया गया कोई, ना कम्युनिकेशन के शोबे में काम किया गया, और ना टूरिज़म के शोबे में काम किया गया। टूरिज़म एक ऐसी चीज़ है कि आज़ाद कश्मीर में अगर टूरिज़म को डेवलप किया जाए
تو صرف ٹورزم سے آزاد کشمیر کی حکومت اپنے سارے خرچے چلا سکتی ہے اور ڈیفیسٹ سے نکل کر اپنا بجٹ بیلنس کر کے سیو کر سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جس طرح ہمارے پانیوں کے اوپر جو ڈیم بنے ان کے اوپر بھی پراپرلی نیگوشیٹ نہیں کیا گیا، چونکہ ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی کے نمائندے ہوتے ہیں، اور جب ان کی پارٹی کا کوئی سربراہ اسلام آباد میں ایوان حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے تو ان کی یہ مجال نہیں ہوتی کہ وہ آنکھ میں آنکھ ملا کر اپنے اس لیڈر سے وہ کشمیر کے مفادات کے لیے بات کر سکیں، چونکہ ان کو وزارت عظمیٰ جو چاہیے ہے یا مل چکی ہے اس کے دفاع میں انہوں نے جی حضوری کرنی ہے۔ میں کسی ایک پارٹی کے اوپر نکتہ چینی نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور بڑا افسوسناک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور ساری پارٹیاں اسی ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی حکومت آنے والی ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ پاکستان میں جو حکومت آئی اسی پارٹی کو ووٹ دو تاکہ کچھ ملے۔ تو بھائی آپ کو 70 سالوں سے کیا ملا؟ کیا آپ نے کچھ حاصل کر لیا؟ کیا آپ نے اپنے حالات بدل لیے؟ اپنے علاقے کے حالات بدل لیے؟ اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر آپ کو اپنے کیے کے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے کہ کیا آپ نے ٹھیک کیا۔ اگر ٹھیک نہیں کیا تو اب بھی وقت ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں۔ آپ جو ہے اس چکر سے باہر نکلیں کہ آپ کا تعلق کس برادری سے ہے، آپ اس چکر سے باہر نکلیں کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے۔ آپ ایک کشمیری کی حیثیت سے، ایک اسٹیٹ کے سٹیزن کی حیثیت سے سوچیں کہ یہاں کی حالت کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر وہاں کی معاشی حالت بہتر ہوگی تو سارے لوگ خوشحال ہوں گے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قبیلے یا کسی بھی خاندان سے ہو۔ اگر وہاں معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے تو سب لوگوں کا حال برا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے یا کسی بھی پارٹی سے ہوں، چونکہ مجموعی حالات کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو چند لوگ تو فائدے اٹھاتے رہیں گے، ان کی ساری انگلیاں گھی میں رہیں گی، ان کے رشتہ داروں کی، اور آپ ہمیشہ استعمال ہوتے رہیں گے جیسے آپ پہلے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ تو اس لیے کشمیر کے نوجوانوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ آپ چاہے جس پارٹی سے ہیں، جس قبیلے سے ہیں، اس کو بھول جائیں اور آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اپنے مقدر اپنے ہاتھ میں لیں اور آئندہ کے لیے ایسی منصوبہ بندی کریں کہ آپ میں سے خود لوگ میدان سیاست میں آئیں، یا ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں، یا ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو نہ تو کرپٹ ہوں اور نہ ہی وہ مینٹلی انکمپیٹنٹ ہوں، جن کے اندر ویژن ہو، جن کے اندر سوچ ہو، جن کے اندر جذبہ ہو۔ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے تو آپ اپنے حالات بدل سکیں گے، اپنی آنے والی آئندہ نسلوں کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ ورنہ یقین کیجئے کہ جس طرح آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، آپ کی آئندہ نسلیں بھی ایسا ہی کرتی رہیں گی، کرنے پر مجبور ہوں گی، اور وہ نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ بھیڑ چال روش چلنے کے بجائے آپ غور کریں کہ آپ کے لیڈرز نے، آپ کے نمائندوں نے آپ کے کون سے مسائل حل کیے۔ خدا را اس چیز کو بھول جائیے کہ اگر آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ حل کیا ہے، میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ذاتی مسئلے حل ہونے سے کام نہیں ہوتا، اجتماعی مسئلے حل ہونے چاہیے۔ اجتماعی طور پر لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے، اجتماعی طور پر کاروبار جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، اجتماعی طور پر انڈسٹری لگنی چاہیے، اجتماعی طور پر ٹورزم کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، مائننگ کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ اور اگر باہر جو لوگ ہمارے جاتے ہیں، بجائے مزدوری کے ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے، پراپر تعلیم دی جائے، تاکہ وہ جہاں بھی جائیں تو زر مبادلہ کما سکیں، ایسا زر مبادلہ کما سکیں کہ وہ اپنی فیملی کو سیٹل کر سکیں اور خود سیٹل ہو سکیں، نہیں کہ ساری عمر جو ہے وہ ایک لیبر کی حیثیت سے مڈل ایسٹ میں کام کرتے رہیں اور اپنے گھر والوں کو خرچہ بھیجتے رہیں، لیکن جب واپس جائیں تو وہ خالی ہاتھ ہوں۔
پھر اس کے علاوہ آزاد کشمیر کا ایریا جو ہے وہ بارڈر کا ایریا ہے، ہندوستان سے ہمیں کسی بھی وقت جارحیت کا خطرہ ہے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے سارے ریٹائرڈ فوجیوں کے اوپر مشتمل اور نوجوانوں کے اوپر مشتمل ایک رضاکار فورس تیار کی جائے جو کم از کم 2 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہو اور یہ ملٹی پرپز کام کرے۔ ایک تو اس کی باقاعدہ فوجی تربیت بھی ہو کہ جنگ کے وقت یہ ہیلپ کر سکیں، سول ڈیفنس کے لیے یہ کام کریں، اور معاشرے میں پیدا ہونے والی جو خرابیاں ہیں، بے راہ روی ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ سوشل ریفارمرز کا کام کر سکیں۔ اور پھر جس طرح کے کوئی آفات آ جاتی ہیں، زلزلہ ہو گیا، کرونا وائرس ہو گیا اور اس طرح کی چیزیں ہو گئیں، ایسے حالات میں یہ سوشل ریفارمرز یہ رضاکار کام کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو فی الفور، میں پہلے بھی گزارش کر چکا تھا جب ہندوستان نے 5 اگست کو ایبروگیٹ کیا تھا کانسٹیٹیوشن کی کلازز کو، کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو فی الفور آزاد کشمیر میں رضاکار فورس تیار کرنی چاہیے۔ تو رضاکار فورس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی پیرالل آرمی پاکستان کے اگینسٹ تیار کر رہے ہیں یا ہندوستان سے لڑنے کے لیے، لیکن اپنے دفاع کے لیے، لوگوں کے دفاع کے لیے، معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے ایک رضاکار فورس کا ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ ہم ہر طرف سے خطرات میں گرے ہوئے ہیں اور ہندوستان مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان بھی مجھے کنفیوز نظر آ رہی ہے اور آزاد کشمیر کے سیاستدان اور حکمران بھی مجھے کنفیوز نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ کنفیوژن جاری رہا تو اس کا نقصان کشمیر کو بھی ہوگا، کشمیر کے لوگوں کو بھی ہوگا اور پاکستان کو بھی ہوگا۔ اب بات لمبی ہو گئی، میں اس ویڈیو میں سارے نوجوانوں سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو منظم کریں، اپنا مستقبل اپنے ہاتھ میں لیں، ان لوگوں کے اوپر ریلائے نہ کریں جو بار آپ سے ووٹ لے کر اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر، گاڑیاں، بنگلے، جائیدادیں بنا لی، لیکن آپ اسی طرح وقت گزار رہے ہیں جیسے کہ آپ پہلے تھے۔ تو پلیز، آپ بہت وقت گزر چکا ہے، اب مزید وقت ضائع نہ کریں اور اپنے آپ کو منظم کریں اور صحیح لوگوں کو لائیں آگے، اور آپس میں اپنے درمیان صحیح لوگوں کو چن کے سامنے لائیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور آپ بلا رنگ و نسل برادری آپ اکٹھے ہوں۔ آپ نوجوان ہی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے نوجوانوں سے بڑی امید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہی کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، قوم کے مقدر کو، قوم کے حالات کو بدل سکتے ہیں، اور آپ لوگ یہ حالات بدلنے کے لیے خود تیار ہو جائیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔